अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, रात भर जो है वो फायरिंग चलती रही, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन शदीद फायरिंग होती रही। एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल का जो बॉर्डर है उस पे होती रही, साथ इंटरनेशनल बॉर्डर नाजरीन जो है उस पे काफ़ी देर तक जो है रात भर फायरिंग होती रही। ऐसा लग रहा था कि सियालकोट पे कोई चढ़ाई करना चाह रहे हैं इंडियन अफवाज, ताहम पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर कार्रवाई की और ये हमला जो था वो नाकाम बना दिया। बहरहाल 4 दिन से मुसलसल जो है वो पाक भारत झड़पें जो हैं वो हो रही हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और इस बार जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको भी टच किया गया है। रात नाज़रीन एक और अहम डेवलपमेंट हुई है कि फ़िज़ाई हमला करने की कोशिश की गई है जो नाकाम हुई है। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जो है वो मुकम्मल तौर पर रेडी थी। 4 राफेल जो थे वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के रास्ते से पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान की J-10C जो 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट हैं और JF-17 ब्लॉक 3 वो रेडी थे। उसमें PL चाइना के जो मिसाइल हैं जो 300 किलोमीटर तक 250-300 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं वो मौजूद थे, ताहम वो भाग निकले। इस पे नाजरीन डिटेल से बात करेंगे। बात करने से पहले नाजरीन तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली अगर हमारा चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, एक तो मुजाहिदीन बटालियन से इंडिया इस टाइम पे डरी हुई है। मुजाहिद बटालियन ये नाज़रीन 10 कोर के अंडर आती है, उसके एरिया में होती है, और ये वो फोर्स है जो सर काट के लेके आती है। इसलिए इंडियन मीडिया पे आप देखें तो उस पर मुजाहिद बटालियन की बात चल रही है कि उस पर हमला किया जाएगा। मुजाहिद बटालियन को नाज़रीन ये सियाचिन के एरिया में, कश्मीर के एरिया में इनको तैनात किया जाता है और ये जाके सर काट के लेके आते हैं, इनका यही काम है। साथ नाज़रीन जो बड़ी ख़बर साथ आ रही थी कि रात को इंटरनेशनल बॉर्डर पे एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। रात को इंटरनेशनल बॉर्डर पे नाज़रीन फायरिंग की गई है। लीपा और नीलम और रावी ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज़ हैं। अब अंखूर, छंप सेक्टर, पारकावल, जम्मू और सियालकोट के सेक्टर जो है इस पे जो है वो फायरिंग की गई है और पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब दिया। रात इंडियन फोर्सेस ने लगातार भारी हथियार इस्तेमाल किए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारी हथियार इस्तेमाल करते हुए ATGM भी इस्तेमाल किया और उनकी पोस्टरों को बाकायदा निशाना बनाया। मगर लड़ाई जो है नाजरीन, ये फायरिंग जो है वो पूरी रात चलती रही। पूरी रात यही मामलात थे। ये 3-4 दिन से हम मुसलसल वाच कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी जो है वो बॉर्डर पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे और इंटरनेशनल बॉर्डर पे हर जगह पे फैली हुई है। इंडिया इसकी आड़ में नाज़रीन कोशिश कर रहा है, जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि उनको अब उनकी शलवार उतरी है, वो शलवार पहनने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी आवाम को समझाने के लिए, किसी तरीके से पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, पाकिस्तान की किसी मस्जिद पे, किसी मदरसे पे, किसी साबका मुजाहिद तंजीम पे, जो भी सियासी सरकर्दा लीडर हों उन पे हमला करके ताकि अपनी आवाम को दिखा सके कि हमने जो है पाकिस्तान पे हमला कर दिया है। मगर इस बार नाज़रीन 6-7 मुख्तलिफ एरियाज़ जो है वो इंडिया ने चुन लिए हैं जो पाकिस्तान पे हमला करेंगे, फ़िज़ाई हमला करेंगे। 29 और 30 तारीख़ के दरमियान में भी 4 राफेल जो है वो जो उनके 4.5 जनरेशन के फ़ाइटर जेट हैं जो फ्रांस से लिए गए हैं, 36 राफेल उनके साथ हैं। उन्होंने वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में ताक में थे कि पाकिस्तान के एरिया को ख़िलाफ़ वर्जी करनी है, फ़िज़ाई हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी करनी है। इतना आसान है नहीं। पिछली बार तो आप बालाकोट में आ गए थे 2019 में, मगर वो आप छुप के आ गए थे और वो भी आपने 8 से 10 मिनट पाकिस्तान के एरिया में गुजार के बालाकोट में पेलोड वगैरह गिरा के, दरख्त वगैरह गिरा के आपने दावा किया था कि हमने सैकड़ों मदारस के तलबा को या जिहादी तंजीमों को मार दिया। हालांकि पाकिस्तान तमाम तर सफ़ीरों को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेके गया था और नक्शे में भी देखा जा सकता है कि उससे पहले और उसके बाद में उस एरिया में कोई मदरसा, कोई आबादी वगैरह थी नहीं। बहरहाल पाकिस्तान ने उसका बदला लिया। आपने पाकिस्तान के दरख्त गिराए तो पाकिस्तान ने आपके 2 फाइटर जेट गिरा दिए, MiG-21 और Su-30। आप अंदाज़ा लगाएं, जिसमें आपके अभिनंदन को हमने गिरफ़्तार किया था, फिर आपको जस्चर के तौर पे हमने दिया था, पीस जस्चर के तौर पे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आपने पाकिस्तान में दरख्त गिरा दिए थे, उस टाइम आपको छोड़ा नहीं गया था। इस बार आप
پاکستان پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہو. اس ٹائم آپ نے پلوامہ کا ڈرامہ کیا, اس بار آپ پہلگام کا ڈرامہ کر رہے ہیں جو لائن آف کنٹرول سے 400 کلومیٹر تقریباً 200 سے 400 کلومیٹر مختلف لائن آف کنٹرول کے مختلف ایریاز سے دور ہے. اپنے ملک میں دیکھیں, اپنی غلطی کو دیکھیں. آپ کے ملک میں جہادی تنظیمیں ہیں, آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں, لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں, وہیں کی شہری ہیں, کشمیر کے ہی شہری ہیں. وہ لوگ یہ حملے کروا رہی ہے اور کنٹرول کرنا آپ کا کام ہے. آپ کی غلطی, آپ کا جو سیکیورٹی لیپس ہے اس کے الزامات پاکستان پہ لگا دینا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. بہرحال ایک حملے کی کوشش کی گئی, پاکستان پہ فضائی حملے کی کوشش کی گئی. ٹارگٹ انہوں نے چنے ہیں مختلف ایریا میں, مگر وہ ٹارگٹ ان کو مل نہیں رہے کیونکہ پاکستان فضائیہ اور پاکستان کی آرمی, پاکستان کی بحری نیوی ساری جو ہے اس ٹائم پہ ایکٹیو ہیں. ان کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک فیک ڈرامہ کر کے پلوامہ میں پاکستان پہ بالاکوٹ پہ اٹیک کیا تھا. پاکستان نے اپنی پریپریشن مکمل کی ہوئی ہے, اور یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ انڈیا نے اپنے 6 ٹارگٹ کو چن لیا ہے اور وہ حملہ کرے گا, تو پاکستان ریٹالیٹ اس بار ڈیفرنٹ طریقے سے کرے گا. آپ جیسے ہی حملہ کریں گے پاکستان, اگر آپ ہمارے شہریوں پہ حملہ کریں گے تو نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان بھارت کی شہریوں پہ حملہ کرے. بہرحال ویسا ہی ہوگا جیسا آپ کریں گے. انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے شہریوں کو نشانہ بنایا جا سکے کیونکہ وہ اس ٹائم پہ ان کے لیے آسان ٹارگٹ ہے, آسان ہدف ہے, اور وہاں اپنے عوام کو کہہ دینا ہے. عوام نے تو ویسے بھی پھدو لگا ہوا ہے, مان لیتے ہیں کہ ہاں ہماری فضائیہ نے اسٹرائک کی ہے اور 400 یا 300 جو لوگ ہیں ان کو مار دیا ہے. اب یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ اس میں بچے, خواتین, مگر انہوں نے کرنا ہے سویلین آبادی پہ, انہوں نے اٹیک کرنا ہے. یہ کوشش یہ کر رہے ہیں. پاکستان کی سویلین آبادی پہ اٹیک ہوتا ہے تو ہم انڈیا کی سویلین آبادی کے اٹیک کے حق میں نہیں ہیں. پاکستانی عوام بھی, ہم ان کی طرح نہیں ہیں, مگر پھر بھی پاکستان یہ کرے گا لازمی, ان کے لیے بھی خطرہ ہوگا. اور پاکستان نے ان کے جو ایئر بیسز ہیں اس کو بھی ٹارگٹ کیا ہوا ہے. پاکستان نے اپنے ٹارگٹ اس بار سیٹ کیے ہیں کہ صرف ڈیفنس نہیں کرنا, اس کے 2-4 جہاز گرانا صرف مقصود نہیں ہے, ان کے اندر گھس کے وار کرنا ہے. پچھلی بار بھی کیا تھا اور اس بار دوبارہ کرنا ہے. تو انڈیا کو اس بار جو ہے وہ مشکلات آئیں گی, آگے جا کے ان کے لیے کافی مشکلات ہوں گی کیونکہ انہوں نے اتنا چلائے ہیں ان کے پی ایم نریندر مودی کہ انہوں نے اتنے ہوا کریٹ کر دیا ہے کہ سارے ہندوتوا کے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ پاکستان پہ حملہ کرو. بھائی انہوں نے میرے خیال میں اپنی انڈیا میں کہا ہوا ہے کہ پاکستان جس طرح فلموں میں دکھاتے ہیں کہ پاکستان ایک چھوٹا سا اسٹیٹ ہے اور وہاں پہ جو ہے کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں, ہمارے کنٹرول میں ہے اور اتنا مسئلہ نہیں ہے, اور ہماری آرمی اور فضائیہ جائے گی اور وہاں سے 2-4 بندوں کو مار کے اٹھا کے ساتھ لے کے آئے گی. بھائی خدا کا خوف کرو انڈینز, 1.5 ارب جو آپ انڈین ہیں, آپ لوگ سمجھو پاکستان کی 7 لاکھ فوج آپ کی 20 لاکھ فوج کے برابر ہے. یہ ٹرینڈ ہے, یہ گوریلا وار لڑنے میں ایکسپرٹ ہے. آپ بلیو کرو قسم سے, یہ آپ کی فوجیوں کو کاٹ کے لے کے آئے گی, گردن ان کے ہاتھ میں ہوں گے. یہ یاد رکھیں, یہ ایک 20-25 سال سے مسلسل یہ فوج لڑ رہی ہے. آپ مجھے دکھائیں انڈیا اب کہاں پہ لڑ رہی ہے؟ نکسل وادیوں سے لڑ رہی ہے. وہ بیچارے پہاڑوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کبھی کبھی 2-4 سال بعد ایک آپریشن کر لیتے ہیں. پاکستان کی گوریلا فورس ہے. یہ مجاہد بٹالین جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ سر اٹھا کے لے کے آتی ہے. یہ 10 بندے آتے ہیں, 20 کا سر لے کے آتے ہیں. تو جنگ انڈیا پاکستان دونوں کے مفاد میں نہیں ہے, مگر اس بار حالات ایسے ہو گئے کہ انڈیا نے حملہ کرنا ہے, اپنی شلوار کو اوپر کرنا ہے, عوام کو دکھانا ہے کہ ہاں ہم نے حملہ کر دیا. پاکستان اس کو چھوڑ نہیں رہے, پاکستان موقع فراہم نہیں کر رہا. پاکستان بولتا ہے اس بار یہ نہیں ہوگا, بس بہت ہو گیا ہے, انف از انف. اب انڈیا جو ہے وہ 6-7 دن سے 8 دن سے جو ہے وہ گھبرا کے کبھی ایک جگہ پہ کبھی دوسری جگہ پہ, مگر حملہ وہ کریں گے. ناظرین, پاکستان کے جو منتری ہیں, میں اس کی زبان میں بول دیتا ہوں انڈیا کی زبان میں, پاکستان کے جو منتری تھے ہمارے عطا تارڑ صاحب جو انفارمیشن منسٹر ہیں, بھائی خدا کا خوف کرو, پتہ نہیں کیا پالیسی ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. آدھی رات کو آپ اٹھتے ہو کہ 24 سے 36 گھنٹے اہم ہے اور انڈیا حملہ کر دے گا. اس کا مطلب کہ آپ بتا رہے تھے کہ ہمیں پتہ چل گیا. بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو بولنے کی؟ پاکستان تو اس ٹائم ویسے بھی طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ انڈیا نے حملہ کرنا ہے. ہم تو ایک ساورنٹ ملک ہیں, ہم تو ایک ایسے ملک ہیں کہ ہم اسکلیشن نہیں چاہتے, ہم دشمنی نہیں چاہ رہے, ہم نے حملہ نہیں کرنا. ایک بلا وجہ کا ہوا کریٹ کر کے, پہلگام کا ڈرامہ کریٹ کر کے, فالس فلیگ آپریشن کریٹ کر کے انڈیا حملہ کرنا چاہتا ہے, مگر پاکستان اپنے ڈیفنس میں لگا ہوا ہے. ڈیفنس کے ساتھ ساتھ پاکستان, جیسے میں نے کہا ہے, گھسے گا. اس بار پاکستان پوری موڈ میں ہے کہ انڈیا میں گھس کے کارروائی کرے گا.
مگر حملہ جو ہے انہوں نے اپنی عوام کو کہا ہے کہ ہم نے حملہ کرنا ہے. پاکستان بلا وجہ پاکستان کو حملے کی ضرورت ہے نہیں, اور پاکستان ایک ایسا دیش ہے, ایسا ملک ہے جو ڈائریکٹلی ایٹمی ہتھیار استعمال بھی نہیں کرے گا. آپ 2019 میں دیکھیں, ہم نے کوئی ایٹمی جنگ نہیں کی, ہم نے آپ کے 2 فائٹر جیٹ گرائے, مگر ہم نے وہ دھمکی دی تھی. دھمکی تو دینا ہر ملک کا رائٹ ہوتا ہے. جس طرح آپ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیں گے, پاکستان کے 4 ٹکڑے, بھائی وہ ڈرامے ختم ہو گئے. وہ ایک بھائی ادھر آباد, ایک بھائی اس کونے میں, بڑا مشکل تھا اس کو مینج کرنا. ایک ہماری اپنی انٹرنل معاملات بھی تھے, غلطیاں تھیں, ان کا مینڈیٹ ہم نے تسلیم نہیں کیا 1971 میں بنگلہ دیش کا. ہمارے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ خوش ہیں, علیحدہ ہو گئے ہیں. بڑے بھائی جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ویسے بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں. انڈیا کے 5 6 7 ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں, آپ اندازہ کریں, اور یہ انڈیا کو بھی اندازہ ہو گیا. 7 سسٹر اسٹیٹس جو آپ کے ہیں سلیگوری کوریڈور کے ساتھ, منی پور, ناگالینڈ, آسام, اروناچل پردیش, میزورام, یہ سارے جو ہیں اس میں آ رہے ہیں. یہ سارے علیحدہ ہوں گے. وہاں پہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں, اور پاکستان اس کو ہوا دے گا بھی. اب پاکستان فارغ ہو رہا ہے ان چیزوں کے لیے, جس طرح آپ فارغ ہو کے بلوچستان میں انگل کر رہے ہو, اس طرح پاکستان بھی ناظرین اب جو ہے آگے جا کے آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرے گا. ساری عمر آپ نے انگل کی ہے پاکستان میں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں. پراکسی وار آپ نے پاکستان کے خلاف شروع کی ہوئی ہے. سلام ہے پاک آرمی کو. میرے ذاتی اختلافات جہاں جس حد تک ہیں, سیاسی اپروچ, نظریاتی اختلافات, ہمارے انٹرنل معاملات پاکستان کے جتنے بھی ہیں وہ ہمارے اندرونی اختلافات ہیں, مگر سلام ہے پاک آرمی کو کہ وہ اس ٹائم پہ خیبر پختونخوا میں لڑ رہی ہے, اس ٹائم پہ بلوچستان میں لڑ رہی ہے. بلوچستان میں باقاعدہ جو ہے ایران اور افغانستان کے تھرو جو ہے وہ شدت پسندوں کو, دہشت گردوں کو وہاں پہ اکٹھا کیا گیا ہے. را کی فنڈنگ ہو رہی ہے, انڈیا کی مکمل سپورٹ ہے. اس کے باوجود پاکستان کی افواج جو ہے آج اپنے سے 6 گنا بڑے ملک کے ساتھ بھیڑا ہوا ہے, اور اس ملک میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آ کے حملہ کر سکے. 6 دن سے وہ ٹارگٹ کیا ڈھونڈ رہا ہے, رات کو ڈنگ 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 فائرنگ شروع کر دیتا ہے. رات کو ٹارگٹ دیکھتا ہے کہ چھپکے سے جاؤں, چھپکے سے بچ کے جاؤں, میرے فائٹر جیٹ بڑھ جائیں اور پچھلی بار کی طرح بدنامی نہ ہو. یہ بار بار جو نریندر مودی میٹنگ کر رہا ہے راجناتھ سنگھ سے اور جے شاہ سے, اور یہ جو آپس میں اکٹھے ہو گیا آرمی چیف, یہی فکر ان کو کھائی جا رہی ہے کہ حملہ تو ہم نے کہہ دیا ہے کہ حملہ ہم نے کر دینا ہے, مگر ہمارا نقصان بیچ میں نہ ہو. یہ نہ کہ 2-3 رافیل بیچ میں گر جائیں. ہم نے تو دوبارہ ابھی 26 رافیل کا سودا کیا جو 2030 میں ہمیں ملنے والے ہیں. ہم نے تو انڈیا عوام کو پھدو بنایا ہوا ہے کہ رافیل جو ہے ایسے موقع پہ دوبارہ خریدنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا, کیونکہ جنگ کے حالات ہیں. ناظرین, پاکستان میں جو اندرونی اختلافات ہیں اس پہ تھوڑی بات کروں گا. ایمل ولی نے جو بات کی ہے عوامی نیشنل پارٹی کے کہ اس ٹائم پٹھان جو ہیں وہ جنگ منگ نہیں لڑیں گے, پنجابی جانے تھے کام جانے, یہ ساری باتیں ناظرین جو ہے, ایک تو آصف علی زرداری نے ان کے خیبر پختونخوا میں کوئی سٹیک ہے نہیں, ان کو اٹھا کے بلوچستان سے منتخب کیا ہے پیپلز پارٹی نے, اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے آئے تھے. اب میں وہ ورڈ یوز نہیں کروں گا, وہ غلط لگتا ہے, مگر پاکستان بھی جو بھی اس ٹائم پہ پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے یا بھونک رہا ہے وہ غداری کے زمرے میں آتا ہے. یہ جنگ کے حالات ہیں, انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہو رہی ہے, اور پختونوں کی نمائندگی جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے نہیں. پاکستان کے جتنے بھی محب وطن ہیں, چاہے وہ پٹھان ہیں, چاہے وہ بلوچی ہیں, چاہے وہ سندھی ہیں, چاہے وہ گلگت والے ہیں, چاہے چترال والے ہیں, چاہے کشمیر والے ہیں, چاہے سندھی ہیں, یہ سارے ہمارے بھائی ہیں اور سارے پاک آرمی کے ساتھ اس ٹائم پہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہماری آرمی ہم سے کیا چاہ رہی ہے, ہم سے حمایت مانگ رہی ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ حمایت کر سکتے ہو تو سوشل میڈیا پہ حمایت کرو, ہمارے بازوؤں کو مضبوط کرو. آپ کو پاک فوج تو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بندوق اٹھائیں اور ہمارے ساتھ بارڈر پہ لڑیں. بھائی لڑنا تو ہمارے جوانوں نے بارڈر پہ ہے, آپ صرف یہ جو حمایت کرنی ہے تاکہ ان کے جذبے کو مزید مدد مل سکے, اور وہ اگر شہادتیں انہوں نے دینی ہے تو پاکستان کا جذبہ پیچھے ہوگا اپنی عوام کا, وہ شوق سے وہ پورا کریں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے جذبے کے لیے آپ نے اس کی حمایت کرنی ہے. اب ایمل ولی صاحب کو کس نے بول دیا کہ آپ آئیں اور بارڈر پہ ہمارے ساتھ لڑیں, یا پٹھان جو ہمارے جتنے بھائی ہیں کہ آپ بندوق اٹھائیں؟ پاکستان آرمی نے کچھ کہا ہے؟ اس سے پہلے ہمارے پٹھان جتنے بھی تھے شمالی وزیرستان کے, ٹرائبلز کے یا خیبر پختونخوا کے, وہ جب ایسی جنگ ہوتی تھی وہ خود بندوق اٹھا کے پاک فوج کے لیے لڑنے کے لیے آ جاتے تھے. ایسا ہم نے دیکھا ہے. اب ٹھیک ہے اس ٹائم پہ حالات جیسے بھی ہیں, مگر افواج جو ہیں ان کا ساتھ دینا پڑے گا, اور سیاسی لیڈروں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی اس ٹائم پہ کہ جاؤ بارڈر پہ جاؤ, پنجابی لڑیں, فلاں لڑیں. ادھر سے بلوچستان میں کچھ شرپسند جو انڈین کے اکاؤنٹ پہ بیٹھے ہیں
BLA کے نام سے، اور وہ پاکستان کے خلاف فرض سرائی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جائیں بارڈر پہ جائیں، کوئی بلوچی نہیں لڑے گا، کوئی پٹھان نہیں لڑے گا، کوئی سندھی نہیں لڑے گا۔ بھئی سارے بلوچی، پٹھان اور سندھی جو ہیں وہ اپنی افواج کو بیک کر رہے ہیں۔ یہ جو چھوٹے موٹے تھوڑے موڑے سیاسی اختلافات، اندرونی اختلافات کو بڑھا چڑھا کے یہ پارٹیاں پیش کر رہی ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، اور اگر کر بھی رہے ہیں تو اس ٹائم عوام سمجھ رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے، عام ورکر جو ہے اس ٹائم پہ اس مشکل حالات میں اپنی افواج کے سامنے کھڑا ہوا ہے انڈیا کے مقابلے میں۔ ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔